अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लहू से लाल बाया निशा उमर की एपिसोड नंबर 41 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर आप ठीक हैं? कुछ देर बाद ऐना ने इसको बहाल होते देखा तो पूछा। हसन ने एक निगाह ऐना पर डाली और सीधा होकर बैठा। आर यू ओके? ऐना ने चुप कर पूछा। यस परफेक्टली फाइन। हसन ने कंधे उचका दिए तो ऐना मुंह का जाविया बिगाड़ बनाया। हाँ, अभी सारी हवा निकल जाती अगर मैं मेडिसिन न देती इसको। वैसे मैंने इसको मेडिसिन क्यों दी? अच्छा था ना कि ये मर जाता और मैं आज़ाद हो जाती। या अल्लाह, मैं इतनी बुद्धू क्यों हूँ? वो खड़ी दिल ही दिल में सोचकर खुद को कोस रही थी। खुशफहमियाँ पालना छोड़ दो, हसन को मारने वाले मर चुके हैं। इसके कानों में सरगोशी हुई तो ऐना बर्फ बन गई। वो इसके पीछे खड़ा था। हर शख्स मेरे मरने की दुआ करता है। कितनों को खुदा के करीब कर दिया है मैंने। ऐना का हलक खुश्क हुआ था, यानी इसका दिमाग अभी आज़ाद न था। कॉफ़ी ले आओ मेरे कमरे में, वो कहता हुआ सीढ़ियाँ फलांग गया। ऐना ने बेयकीनी से इसकी पुश्त को देखा। मगरिब का वक्त था। मसाजिद से सदाएं बुलंद हो रही थी फलाह की। वो एक मस्जिद से निकला। इसने सफ़ेद ड्रेस शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। वो आम से हुलिये में वहाँ से निकला तो मस्जिद के बाहर एक आदमी खड़ा था। वो निगाह उठाए मस्जिद के मीनारों को देख रहा था। इसकी हालत काबिले रहम थी। लिबास गंदा सा था और बाल बिखरे हुए थे। इब्राहिम इसको देखकर ठिठका और चलता हुआ इसके पास आया। क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर नमाज पढ़ लो, वक्त निकल रहा है। जमात हो चुकी है मगर तुम पढ़ लो, अभी भी वक्त है। इब्राहिम को लगा कि वो शायद लीट हो गया है, इसलिए यूं खड़ा है। नहीं, मैं तो बस इससे पूछने आया था। वो आदमी सपाट चेहरा लिए बोला। किससे? अल्लाह से। क्या पूछना था? इब्राहिम मुस्कुरा दिया कि इसने मेरा नुकसान क्यों किया। इसके अल्फाज पर इब्राहिम चौंक गया। नुकसान? हाँ, मैंने नमाज़ें पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, कुरान पढ़ा था और खैरात भी की, मगर इसने मेरी दुआ नहीं सुनी। तुम सौदेबाजी कर रहे थे? इब्राहिम को इसकी बातों पर झटका लगा था। नहीं, मैं अमल कर रहा था और इसका बदला चाहता था मगर नहीं मिल सका। वो आदमी मुसलसल मस्जिद के मीनार देख रहा था जो बुलंद थे। क्या मांगा था तुमने? न जाने क्यों इब्राहिम को तजस्सुस हुआ। मेरा बेटा बीमार था, मैंने बस शिफा मांगी थी और इसने मौत दे दी। इस आदमी के अल्फाज सख्त थे। जिंदगी मौत का फैसला इसका है, हमारे अमाल इसके फैसलों को नहीं बदल सकते। इब्राहिम ने खुद को कहते सुना। तो फिर दुआ क्यों रखी है? क्यों कहता है कि मांगो? मैंने मांगा मगर इसने मुझे नहीं दिया। दुआ कबूल होती है, हर दुआ कबूल होती है, बस सबकी कबूलियत का अंदाज अलग होता है। जो वो देख सकता है, हम नहीं। मुमकिन है वो बच्चा मासूर हो जाता, वो एक जिंदा लाश बन जाता। तुम फिर क्या करते? एक वक्त ऐसा आता कि तुम इसकी मौत की दुआ मांगते। तब इब्राहिम की बात पर इस आदमी ने तड़प कर इसकी जानिब देखा। कुछ फैसले कुदरती करती है। हम जितना भी इन फैसलों का इनकार करें, हमें वो फैसले मानना पड़ते हैं। हम इसके बंदे हैं, हमें इसको राजी रखना है। इब्राहिम ने दोनों हाथ अपनी पुश्त पर बांध लिए और ख़ुद भी इस मीनार को देखने लगा। इस आदमी की आंखें भीग गईं, मगर मुझे सब्र नहीं आता। वो बिखर सा गया। अगर तुम्हें अपने नुकसान पर सब्र नहीं आता तो एक चक्कर गज़ा का लगा लो। इब्राहिम की बात पर इसने गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा। हाँ, वहाँ सब्र की ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं कि हम अगर इनको देख लें तो हमारे लिए सब्र का मकाम शुक्र का मकाम बन जाएगा। क्या है ऐसा वहाँ? इसने पलकें झपकी। वहाँ मौत की आगोश में जिंदगी पलती है। इब्राहिम फीका सा मुस्कुराया। वो इस आदमी को छोड़कर आगे बढ़ गया। वो आदमी अब शर्मिंदा था। इसने एक कदम आगे बढ़ाया मगर इसने अपने लिबास को देखा, वो साफ नहीं था। वो पलट गया। वो वहाँ से सीधा अपने फार्म हाउस पर पहुंचा। अपनी आस्तीनें फोल्ड करता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। आसिम इसके पीछे ही था। सब कुछ तैयार है? वो आगे आगे चल रहा था। जी, सब कुछ रेडी है। ठीक है,
وہ بیسمنٹ میں اترا. بلب روشن ہوا تو سامنے زمین پر 4 لوگ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے. ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور ان کے منہ پر ٹیپ لگا کر مقفل کیے گئے تھے. عاصم نے کرسی کھینچی تو وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا. عاصم نے ان سب کو سیدھا کیا اور ان کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی. کون ہو تم؟ مجھے جانتے نہیں ہو. لاہور کے کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوگی تمہاری لاش. ایک بار میرے بابا کو آنے دو. گورنر صاحب کا بیٹا کافی تیش میں دکھائی دیتا تھا. ابراہیم نے آئیبرو چکا کر ڈانٹ دی. ہمیں جانے دو. تم کیا چاہتے ہو؟ ایک دوسرا لڑکا بولا. ابراہیم خاموش رہا. ہم شرمندہ ہیں. ایک تیسرا لڑکا بولا تو ابراہیم جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. اس نے اس لڑکے کے گلے پر دباؤ رکھ دیا. وہ کھانسنے لگا. ریپسٹ ڈونٹ ہیو ریگریٹس. وہ اس کی گردن پر دباؤ دیتا بولا تو وہ لڑکا سانس کی کمی کے باعث بری طرح تڑپ رہا تھا. ابراہیم نے جھٹکے سے پاؤں ہٹایا تو اس نے ایک گہری سانس لی. او نو، اتنی آسان نہیں، کہہ کر وہ دوبارہ ان کی جانب پلٹا. ابراہیم گورسی کی عدالت میں تمہیں سزائے موت بالتشدد سنائی جاتی ہے، کہہ کر اس نے اسٹول پر پڑا ایک کٹر اٹھایا. صفا نے بمشکل خود کو گھسیٹا. قیام قریشی کی کمرے سے اپنے کمرے تک پہنچنے میں مانو اس کو جیسے صدیاں لگ گئی تھیں. وہ جس شناخت کے لیے دنیا سے لڑتی آئی تھی آج اپنے ہاتھوں سے گنوا آئی تھی. وہ اپنے باپ کے ہاتھوں اپنی شناخت لٹا آئی تھی. اس نے حسن جیسے شیطان کا سامنا کر لیا، ابراہیم جیسے ضدی انسان کا سامنا کر لیا، مگر وہ اپنے باپ کے سامنے ہار گئی. وہ اپنے باپ سے وہ کچھ نہ کہہ سکی جو وہ ابراہیم یا حسن کو کہتی تھی. وہ وہاں بے بس ہو گئی کیونکہ اس کے سامنے کوئی عام مرد نہیں تھا، اس کا باپ تھا. وہ آ کر بیڈ پر ڈھہ گئی. اس نے رونے، چیخنے، چلانے یا ماتم کرنے کی سکت باقی نہ بچی تھی، اور پھر کتنے ہی گھنٹے وہ ہوش کی دنیا سے ہی بیگانہ رہی، مگر کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی. سب سمجھتے رہے کہ وہ سو رہی ہے. رات کے 8 بجے تو زریاف قریشی ہاؤس کے باہر کھڑا تھا. اس نے گاڑی کے ہارن پر ایسا ہاتھ رکھا کہ اٹھانا ہی بھول گیا. یا اللہ، یہ کون ہے؟ ختیجہ بیگم بے چین ہو کر لاؤنج میں پہنچی. میں دیکھتی ہوں. سعدیہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر نکلی. گاڑی کا ہارن مسلسل بج رہا تھا. گارڈ کان پر ہاتھ رکھے گاڑی کے پاس کھڑا اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر زریاب نے ہارن بجانا بند نہ کیا کیونکہ وہ پہلے صفا کو فون کر چکا تھا. اس لیے 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہی تھا. وہ اب بھی ایک ہاتھ گاڑی کے ہارن پر رکھے دوسرے سے اس کو کالز کر رہا تھا، مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا. یا اللہ، کون ہے؟ کس پر آفت ٹوٹی ہے جو ہمارے کان کھا رہا ہے؟ سعدیہ باہر آ کر چلائی تو گارڈ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا. سعدیہ نے ناک پھلاتے تن فن کرتی گاڑی کے پاس پہنچی اور بند شیشہ بجایا. زریاب نے ہاتھ بند کیا، ہارن بند کیا اور شیشہ نیچے گرا دیا. شیشہ نیچے سڑکا تو سعدیہ جو آگ کا گولا بن کر آ رہی تھی ایک پل میں برف کا مجسمہ بن گئی. ہاں جی، زریاب نے پرسکون سے انداز میں اس کو مخاطب کیا، مگر سعدیہ بنا پلکے جھپکے اس کو دیکھے گئی. کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ زریاب نے اس کی آنکھوں میں فرصت سے دیکھا. ہاں نہیں. سعدیہ بری طرح گڑبڑائی. زریاب نے اپنی ازلی مسکان سجائی. سعدیہ دل اس کے سینے سے باہر آنے کو تھا. صفا کو بلائیں، میں نے اس کو فون کیا تھا. کیا ابھی تک میڈم تیار نہیں ہوئی؟ زریاب نے چبا چبا کر کہا تو سعدیہ کا دماغ پھک سے اڑ گیا کیونکہ وہ صفا کو بتانا ہی بھول گئی تھی. نہیں تو وہ تو سو رہی ہے. واٹ؟ وہ چلایا تو سعدیہ پوری طرح اچھلی. اس کو کہیں اس کے پاس 5 منٹ ہیں، اس سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں. مگر جائیں. زریاب ایک بار پھر سے چلایا تو سعدیہ ہڑبڑا کر اندر کی جانب بھاگی. اس کی سانسیں اتل پتل ہو رہی تھیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ملال تھا کہ اس نے زریاب کی کال کیوں اٹھائی. صفا. اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو صفا زمین پر بیٹھی تھی، بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے. وہ اب بس یہ دعا کر رہی تھی کہ ابراہیم دستخط نہ کرے.
ایک آخری امید باقی تھی، مگر جس کے ہاتھ میں امید کی ڈور تھی وہ تو خود نہ جانے کتنی بار اس ڈور کو کاٹنے کی کوشش کر چکا تھا۔ صفا کی امید کسی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، وہ بس ہوا میں گھورے جا رہی تھی۔ صفا جلدی اٹھو، سعدیہ نے ہڑبڑا کر اس کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ صفا نے سعدیہ کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھی تو وہ ٹھٹکی، مگر سعدیہ یہ اس کی وارڈروب کے جانے بڑھ گئی۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہے، تیار ہو جاؤ۔ اس نے ایک سفید رنگ کا میکسی ڈریس نکال کر صفا کو تھمایا۔ مگر ہوا کیا ہے اور کہاں جانا ہے؟ صفا بری طرح الجھی۔ صفا پلیز زیادہ سوال مت کرو۔ اس نے صفا کو ڈریسنگ میں دھکیل دیا، وہ گرتے گرتے بچی۔ چاروں نچار صفا نے وہ کپڑے پہن لیے، تب تک سعدیہ اس کے لیے اس کے جوتے اور ہلکی سی جویلری نکالے کھڑی تھی۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ صفا نے الجھ کر پوچھا۔ وہ پہلے ہی اپنے پورے حواس میں نہ تھی، اور اوپر سے سعدیہ نے اس کو نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ تمہارے آفس میں پارٹی ہے، زریاب نے کال کر کے تمہیں بتایا تھا نا؟ وہ باہر کے گیٹ پر کھڑا ہمارے کان کھا رہا ہے۔ سعدیہ نے بڑی چلاکی سے سارا ملبہ ہی صفا پر ڈال دیا۔ مگر مجھے کسی نے فون نہیں کیا۔ صفا نے ہڑبڑا کر جوتا پہنا۔ سعدیہ نے جولری اس کی جانب بڑھائی۔ ضرورت نہیں، میں حجاب ہی کروں گی۔ اس نے اپنا حجاب اٹھایا اور لپیٹ لیا۔ چہرہ اس نے اٹھتے ہی دھو لیا تھا۔ سعدیہ نے ایک فاؤنڈیشن اس کی جانب بڑھایا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا تیار ہو جائے۔ نہیں، ضرورت نہیں، میرا ولیمہ نہیں ہے، بس ایک آفیشیل ایونٹ ہے۔ صفا نے بیزاری سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ مگر مجھے کوئی فون نہیں آیا۔ صفا ایک بار پھر سے الجھی، مگر زریاب نے ایک بار پھر سے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ سعدیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ کھینچتی چلی گئی۔ وہ دونوں 7 منٹ میں گیٹ پر تھیں۔ سعدیہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کو گاڑی تک لائی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی تو زریاب نے ایک اچٹنی نگاہ اس پر ڈالی۔ 2 منٹ 30 سیکنڈ لیٹ ہو تم۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی۔ 1 منٹ، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ کون سی پارٹی، کون سا ایونٹ؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب مجھے اٹھا کر سیدھا سعدیہ لے آئی ہے۔ صفا نے حیران ہوتے ہوئے زریاب کو دیکھا، گو کہ اب گاڑی چلا چکا تھا۔ سعدیہ پیچھے کھڑی رہ گئی۔ زریاب نے بیک ویو میرر سے دیکھا تو انہیں کے جانب دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے ایک آنکھ دبائی تو سعدیہ ہڑبڑائی۔ گاڑی دور جا چکی تھی۔ میں نے کال کی تھی محترمہ، آپ نے اٹھائی بھی تھی۔ وہ اب پرسکون سا ہو کر بیٹھا تھا، جبکہ صفا ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ اس پر کیا بیتی تھی وہ کسی کو بتا تک نہ پائی، وہ اپنا غم تک نہ ہلکا کر پائی۔ وہ اس کی ذمہ داریوں سے نے گھیر لیا تھا۔ اس نے اپنے پاس سے عہد کیا تھا کہ وہ بیٹا بن کر ان کا کاروبار سنبھالے گی، تو وہ بیٹا بن گئی تھی۔ اور بیٹوں کو اپنا دکھ رونے کا وقت نہیں دیا جاتا۔ ان کے تو گھر میں ایک میت پڑی ہو، وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر رو تک نہیں سکتے۔ ان کو کفن دفن کی فکر لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ مرد ذات بہت سخت ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہی اس طرز پر ہے کہ یہ اپنے زخم چھپا لیتی اور اپنے آنسو پی لیتی ہے۔ مرد کانٹوں پر چل کر بھی مسکراتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ مرد خدا کی ایک مضبوط ترین تخلیق ہے۔ مرد چٹانوں سے زیادہ سخت ہے، یہ پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن کو اتارنے کے لیے ایک مرد کے سینے کو چنا، جبکہ عورت اس کی حسین تخلیق ہے۔ اگر عورت مرد بننے کی خواہش مند ہے تو اس کو خواہشوں کو ختم کرنا ہوگا۔ نیو یارک سٹی میں اس 5 کونوں والے گھر میں آج ساری لائٹس روشن تھی۔ گیٹ کھلا تو ایک لڑکا چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے ایک پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ لان میں بنی چھوٹی سی روش پر چلتا ہوا آیا اور جیب سے چابی نکالی۔ اس نے چابی گھمائی مگر لاک اوپن تھا۔ وہ ٹھٹکا۔ وہ چلتا ہوا دوسری جانب آیا اور ونڈو سے جھانکنے لگا، مگر پردے گرے ہوئے تھے۔ اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے جلدی سے اپنی گن نکالی اور چوکس ہو گیا۔ اب اس نے آہستہ سے ڈور نوب گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ ایک قدم چلتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ سارے گھر کی لائٹس روشن تھی۔ وہ چلتا ہوا گراؤنڈ فلور کے کمرے میں گیا۔ وہ یاقوت اور مرجان کا کمرہ تھا، مگر وہ کمرہ خالی تھا۔ پھر اس نے واش روم دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس نے آ کر ابراہیم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بھی خالی تھا۔ تو کیا مجھے بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے؟ سفیر نے اسی گن سے اپنا ماتھا رگڑا۔ ہینڈز اپ! اس کے عقب سے ایک نسوانی آواز آئی تو وہ برف بن گیا۔
وہ جو کوئی بھی تھی اس نے گن سفیر کے گردن کی پشت پر رکھی ہوئی تھی۔ سفیر نے سرنڈر کرنے کے انداز میں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ سفیر نے پوچھا۔ فریج میں جو آئس کریم پڑی تھی وہ میں کھا چکی ہوں، تو اب اور کیا چاہیے؟ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بناؤ اور برتن بھی تم دھو گے۔ اگر میں کھانا بناؤں گا تو برتن تم دھو گی، سفیر نے بیچارگی لیے کہا تو اس لڑکی نے گن پر دباؤ بڑھا دیا۔ سوچ لو، ایک کلک اور تمہارا کام تمام۔ اس گھر کے گارڈن میں دفنا دوں گی تمہیں۔ مجھے دفنا دو گی تو تمہارے لیے کھانا کون بنائے گا؟ اور تم جو دن میں 5 بار کھانا اور 50 بار سنیکس کھاتی ہو وہ کون بنائے گا؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولی تو اس کی گن پر گرفت کمزور ہو گئی اور اسی لمحے سفیر پلٹا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ گھمایا اور اس سے وہ گن کھینچ لی۔ اب گن عائشہ کے ماتھے پر تھی۔ چلو کھانا بناؤ اور برتن بھی تم دھو گی۔ سفیر کے ہونٹوں پر شرارت ناچ رہی تھی۔ یہ تو چیٹنگ ہے، پہلے میں نے تمہیں راضی کیا تھا نا کھانا بنانے کے لیے۔ عائشہ نے بیچارگی لی اس کی جانب دیکھا۔ ہاں مگر اب بازی پلٹ چکی ہے۔ سفیر نے دونوں گنز اپنی جیبوں میں رکھی اور آگے جاگے چل دیا۔ عائشہ پاؤں پٹکتی اس کے پیچھے آئی۔ اب وہ ڈائننگ پر بیٹھا تھا۔ عائشہ نے ایک زہریلی نگاہ اس پر ڈالی اور کچن کے جانب بڑھ گئی۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے اب تو، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ویسے ابراہیم سر کیا خیریت سے گئے ہیں؟ اب ان کے بابا کیسے ہیں؟ وہ اوپن کچن میں کھانا بناتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے وہ، انہوں نے مذاق کیا تھا اور سر بیچارے معصوم دھوکا کھا گئے۔ اف معصوم، عائشہ نے دانت کھینچ لیے۔ ہاں میرا معصوم سا بھائی ہے وہ، سفیر نے کندھے اچکا دیے۔ آؤچ! کچن سے آواز آئی تو سفیر ایک پل میں وہاں پہنچا۔ کیا ہوا؟ اس نے عائشہ کو دیکھا جو کہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے میں پکڑے کھڑی تھی۔ جل گیا؟ اس نے ہونٹوں کو گول کیے تو سفیر نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اتنا سا کام نہیں آتا تمہیں؟ وہ باہر آ گیا۔ عائشہ تڑف کر رہ گئی۔ کتنے صفاق ہو تم یار! مگر کچھ ہی دیر میں وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئنٹمنٹ تھی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور دوا لگا دی۔ وہ دوا لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ پھونکے بھی مارتا جا رہا تھا تاکہ جلن کم ہو۔ عائشہ اس کا یہ روپ دیکھ کر رہ گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے دفتن نگاہ اٹھا کر دیکھا تو عائشہ کی نم آنکھوں سے استباحت میں سر ہلایا۔ جاؤ تم جا کر بیٹھو، باقی میں کر لیتا ہوں۔ وہ آئنٹمنٹ کا ڈھکن بند کر رہا تھا۔ تھینکس، عائشہ نے پلکیں جھپکی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل اور پرسوں تم بناؤ گی۔ وہ کھانے میں چمچ چلاتا ہوا بولا تو عائشہ اڑ کر رہ گئی۔ پارٹی ایک ہوٹل میں تھی۔ وہ لوگ گاڑی سے اترے تو صفا نے خود پر ایک خول چڑھا لیا تھا جس کے مطابق وہ ایک ہنستی کھیلتی خوشباش اور کامیاب لڑکی لگے۔ اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے اندر آئے تو ہال میں ہی واجد کیانی مل گئے۔ ان کی نگاہ صفا پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہی چلے آئے۔ ارے دیکھو کون آیا ہے۔ انہوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تو وہ صفا پھیکا سا مسکرائی۔ آپ کے بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، صفا نے ایک نگاہ پھیر کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کی کمپنی اور کیانی انڈسٹریز دونوں کے ملازمین اور ان کی فیملیز مدعو تھی، مگر ایک چہرے پر صفا کی نگاہ ٹک گئی۔ وہ الجھے سے ہی اس جانب دیکھ رہی تھی تو واجد کیانی نے اس کی نگاہوں کی سمت میں دیکھا۔ میری بھتیجی ہے، شیزہ وقار، بہت ذہین اور قابل بچی ہے، مستقبل قریب ہے، ہمارے بزنس میں ہاتھ بٹاتی نظر آئے گی آپ کو۔ انہوں نے تعارف کروایا تو صفا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یعنی وہ لوگ اس کے اور ابراہیم کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے اور ایسے ظاہر کرتے تھے کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، یا پھر ایسے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیں پارٹی انجوائے کریں۔ واجد کیانی نے اس کو خوش آمدید کیا تو صفا نے گردن موڑ کر زریاب کو دیکھا۔ اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مہمانوں کے بیچ آ گئے۔ کچھ ورکرز نے خوش ہو کر صفا کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنی بیویوں سے صفا کا تعارف کروایا۔ صفا مصروف سی ہو گئی۔ اس کے دل نے التجا کی کہ ارمان اس ایونٹ میں نہ آئے اور اس کو ابھی تک نظر نہیں آیا تھا، تو صفا نے شکر ادا کیا۔ ارے صفا، ہاؤ آر یو؟ ایک نسوانی آواز صفا کے عقب سے گونجی تو صفا نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی مگر وہ
پھر زبردستی مسکرائی اور پلٹی۔ ہائے، انکل نے تمہارے بارے میں بتایا تو میں شاکڈ رہ گئی۔ کیا تم واقعی تم جیسی انٹروورٹ لڑکی اپنے بابا کا کاروبار دیکھ رہی ہے؟ وہ حیران زدہ مسکرائی۔ کاروبار سنبھالنے کے لیے دماغ کا ہونا ضروری ہے، زبان کا نہیں۔ صفا اب فرصت سے اس کی جانب پلٹی تھی۔ شزاز کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ اینڈ واٹ اباؤٹ کمیونیکیشن اسکلس؟ اب کی بار شیزا نے سینے پر بازو باندھتے اور ترچھا سا مسکرائی۔ کمیونیکیشن اسکل میں اور زبان درازی میں بہت فرق ہے۔ کمیونیکیشن اسکل کا مطلب ہے کہ اپنی بات کو دوسرے کو سمجھا پانا، اور زبان درازی کا مطلب ہے کسی کا نظریہ سمجھے بنا اپنی کہے جانا۔ صفا کے جواب پر شیزا نے ناک پھلائی تھی، جبکہ پاس کھڑے ذریعہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب کی بار وہ صفا کے سامنے کھڑا ہوا اور رخ شیزا کی جانب تھا۔ مس کیانی، آپ شاید ہماری مس قریشی کو ہلکے میں لے رہی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے شیزا کو مزید تیش دلا گیا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ زریاب پلٹا تو صفا پھیکا سا مسکرائی۔ ویل ڈن۔ زریاب نے آنکھ دبائی تو صفا مسکرا دی۔ شیزا کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ چلتی ہوئی سیکنڈ فلور پر آئی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ شیزا ایک کمرے میں گم ہو گئی اور وہ کمرہ بند ہو گیا۔ دینا، وہ جو کل تم کر رہی تھی کر کے دکھانا، منال بیگم نے چیخ کر کہا، اور وہ سفیان صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے اور دینا ان کے پاس وہیں لاؤنج میں پھر رہی تھی۔ دینا نے پلٹ کر دیکھا۔ منال بیگم نے اس کو کہا تو دینا نے ایک سائڈ کو کمر مٹکائی۔ ارے ارے، یہ کیا تھا؟ سفیان گورسی کا کہکا گونجا۔ منال بیگم بھی ہنس دی۔ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے، کل سے کر کے دکھا رہی ہے مجھے، وہ ہنس کر بتا رہی تھی۔ دینا کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، زہرا سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ ابھی کھیل رہی ہے تو کھیلنے دو اس کو۔ منال بیگم دینا کی شرارتوں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ دینا پاکستان آ کر کافی ایکٹیو ہو گئی تھی۔ منال بیگم بھی سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، اور سفیان صاحب کی داڑھی کو کھینچنا تو دینا کا مشغلہ تھا۔ مگر میم، دینا کے سونے کا وقت ہے۔ زہرا نے دینا کو اٹھانا چاہا۔ تم اس کی ماں نہیں ہو، سمجھی؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، جب اس کو نیند آئے گی سلا دوں گی۔ وہ زہرا پر برس پڑی تو زہرا نے ایک نگاہن پر ڈالی۔ ابراہیم نے ملازموں کو زیادہ سر چڑھا رکھا ہے۔ انہوں نے سفیان صاحب کے سامنے سرگوشی کی۔ سفیان گورسی نے ان کو گھورا۔ ایسا نہیں کہتے، وہ ان کی فیملی کی طرح ہیں۔ فیملی کی طرح ہیں مگر فیملی ہے تو نہیں نا۔ منال بیگم نے منہ بنایا تو زہرا وہاں سے چلی گئی، جبکہ دینا ایک بار پھر سے کھیلنے لگی۔ یاقوت اپنی کتاب لیے بیٹھا تھا، جبکہ مرجان اپنی پی سی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ یاقوت، اس نے پی سی پر نگاہیں جمائے ہی اس کو پکارا۔ اس کی یاقوت کی جانب پوچھ تھی۔ ہاں، یاقوت نے بھی کتاب پر نظر جمائے ہی جواب دیا۔ تمہیں آیت میں کچھ آف نہیں لگتا؟ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، سب نارمل ہے، مجھے کچھ عجیب نہیں لگا۔ اس نے کتاب کا ورق پلٹا۔ اس نے اپنی پسندیدہ فلم کون سی بتائی تھی؟ مرجان نے پوچھا تو یاقوت نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کچھ پل کے لیے اس کی پشت کو دیکھے گیا۔ وہ پی سی پر کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ سنڈریلا؟ مگر کیوں؟ یاقوت نے اچنبھے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کتاب پڑھو، مرجان نے مصروف سے انداز میں کہا تو یاقوت الجھ کر رہ گیا۔ وہ گیم کھیل رہا تھا کہ اس کے پی سی پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ مرجان نے اچنبھے سے دیکھا اور پھر اس نے وہ گیم کھیلنے کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ لانگ ٹائم نو سی۔ اسکرین پر ایک پیغام نمودار ہوا تو مرجان نے چیٹ باکس اوپن کیا۔ ہم لوگ پاکستان آ گئے ہیں۔ واو، گڈ۔ کیا تم پاکستان کے بارے میں جانتے ہو؟ مرجان کو دلچسپی ہوئی۔ ہاں، پاکستان ایک ملک ہے جیسے باقی ملک ہے۔ واو، سو امپریسو، اتنا نالج۔ مرجان نے اس کا مذاق اڑایا۔ یار مجھے نہیں پتا پاکستان کے بارے میں، خجلت سے بھرپور جواب آیا۔ اچھا تم جانتے ہو میں اپنی پریٹی لیڈی سے ملا تھا۔ مرجان نے پیغام بھیجا تو کچھ پل کے لیے چیٹ باکس میں سناٹا چھا گیا اور پھر وہ ٹائپ کرنے لگا۔ کیسی تھی وہ؟ ہمیشہ کی طرح پریٹی، تم جانتے ہو۔ ماما چلی گئی۔ مرجان کو جیسے کچھ یاد آیا۔ افسوس ہوا۔ مقابل نے جواب دیا تو مرجان کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ نہیں، تمہیں افسوس نہیں ہوا، تم بس کہہ رہے ہو۔ مرجان نے پیغام بھیجا تو مقابل نے الجھ کر اسکرین کو دیکھا، کیونکہ افسوس بس ان کو ہوتا ہے جن کے جانے والے معنی رکھتے ہوں، باقی دنیا بس فارمیلٹی نبھاتی ہے۔
میں نے جنازوں پر لوگوں کو کہہ کے لگاتے دیکھا ہے۔ مرجان کے الفاظ نے مقابل کو اپنی جگہ مجمد کر دیا، مگر مجھے افسوس ہوا ہے۔ ایک بکھرا سا پیغام تھا۔ کہہ سکتے ہو، مگر میں یقین نہیں کرتا۔ مرجان نے پیغام بھیج کر کندھے اچکا دیے۔ مقابل ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ کیسے بتاتا کہ جس ذات کے بارے میں وہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ اس ساری دنیا میں اس کا واحد ایک رشتہ بچا ہوا تھا۔ خیر تم مت مانو، یہ بتاؤ کہ اتنے دن غائب کیوں تھے؟ یہی تو بتا رہا ہوں کہ جب سے ماما گئی ہیں میرا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، گیمز کھیلنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، اب کیسے کر رہا ہے دل؟ اب میری ملاقات پریٹی لیڈی سے ہو گئی ہے نا، اب وہ دوبارہ دل کرتا ہے گیمز کھیلنے کو۔ اچھا تمہارا باپ کیسا ہے؟ بابا؟ میں جانتا ہوں، وہ بہت بکھرے ہوئے ہیں، وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، مگر وہ شو نہیں کرواتے۔ مرجان کا پیغام پڑھ کر حسن کے چہرے پر کرب در آیا۔ کاش وہ حالات کے اس بھنور میں نہ پھنستے، کاش وہ دونوں ہمیشہ دوست ہی رہتے، ان کی دوستی کبھی ختم نہ ہوتی، مگر یہ بس ایک کاش تھا۔ تم نے بتایا نہیں مرجان؟ کیا؟ یہی کہ تمہاری پریٹی لیڈی کیسی ہیں؟ حسن نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر بابا کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، نہ ان کا نام لینے دیتے اور نہ ہی ملنے دیتے ہیں۔ مرجان اداس سا ہوا۔ کیا واقعی؟ حسن کو خوشی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں مگر ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ مجھے ان سے ملنا ہے، مگر بابا میری کوئی بات نہیں سنتے۔ یہی بہتر ہے تمہارے بابا کے لیے بھی اور تمہاری پریٹی لیڈی کے لیے بھی۔ واٹ؟ مرجان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کچھ نہیں، آؤ ایک گیم ہو جائے، چلو ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرجان نے مسکرا کر گیم سٹارٹ کی تھی۔ صفا بات سننا پلیز۔ صفا کو لوگوں کے بیچ کھڑی تھی کہ دوبارہ آواز آئی۔ صفا پلٹی تو سامنے شزا کھڑی تھی۔ صفا ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے صفا کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے لگتا ہے میرے ڈریس کی زپ ٹوٹ گئی ہے، اب وہ کھل رہی ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اپنے گرد پھیلا رکھا تھا جو کہ اتنا باریک تھا کہ کسی کام کا نہ آ سکا۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ صفا نے الجھ کر دیکھا۔ کیا تم پلیز اس کو پن اپ کر سکتی ہو؟ میرے پاس سیفٹی پنس ہیں مگر میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اس نے سماجت کی تو صفا نے گہری سانس خارج کی۔ لاؤ۔ وہ آگے بڑھی۔ پاگل ہو؟ یہاں کیسے؟ اوپر روم میں آ جاؤ، اس نے کہا تو صفا نے اوپر روم کی جانب دیکھا۔ چلو پلیز۔ شزا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کو لے گئے۔ وہ دونوں دوسری منزل کی راہداری میں چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے صفا کو اندر کھینچ لیا۔ اس کی ایک چیخ برآمد ہوئی مگر جلدی وہ چیخ دم توڑ گئی۔ شزا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ کمرے کے دروازے کے پاس گئی۔ صفا کیا تم یہاں ہو؟ اس نے دستک دی۔ ہاں وہ یہاں ہے، میری پیاری کزن، ذرا ہمیں تھوڑی پرائیویسی دے دو۔ مردانہ آواز آئی تھی مگر ساتھ ہی گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ارمان تم؟ شیزا نے لا علمی ظاہر کی۔ ہاں میں اپنی منگیتر کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تم ہمیں ڈسٹرب نہیں کرو گے۔ اوکے نہیں کرتی۔ شیزا کی آواز گونجی تو ادھر کھڑی صفا کی آنکھیں ابل پڑیں۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کو دروازے سے لگائے کھڑا تھا۔ نہیں نہیں، صفا نے بولنے کی کوشش کی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا مگر شیزا وہاں سے جا چکی تھی۔ صفا کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھیں، وہ بڑی مصیبت میں آن گری تھی۔ اب ابراہیم، اس کے دل نے دہائی دی تھی، اس کو پکارا تھا۔ وہ بیسمنٹ میں تھا۔ اس وقت اس کے سامنے 4 وجود پڑے تھے جن کی شناخت کرنا ناممکن تھا سوائے ڈی این اے ٹیسٹ کے۔ وہ پرسکون سا کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو عاصم، آج میں نے 1 گھنٹے میں 4 نپٹائے ہیں اور یقین جانو ان چاروں نے پچھلے 1 گھنٹے میں کوئی 30 بار موت مانگی تھی۔ وہ محفوظ سے انداز میں عاصم کو بتا رہا تھا، جبکہ عاصم کا دل کسی بھی لمحے بند ہونے کو تھا۔ وہ ابراہیم سے بہت خوف کھاتا تھا کیونکہ ابراہیم اس کے اس چہرے سے وہی اچھی طرح سے واقف تھا۔ باقی سب کے سامنے وہ ایک کیئرنگ انسان تھا مگر اس کا یہ رخ عاصم اکثر دیکھا کرتا تھا، اس لیے عاصم اس سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا تھا۔ وہ اس کی بس یہی دعا ہوتی تھی کہ کبھی بھی وہ ابراہیم کے سامنے کسی کا مجرم بن کرنا آئے۔ خیر صفائی کر دینا۔ وہ ہاں ضروری نہیں ہے کہ ان کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ پر وقت پر برباد کیا جائے، اس لیے خود ہی ان کی آخری رسومات ادا کر دینا۔ وہ عاصم کا کندھا تھپکتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔
اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ اینا ٹیرس پر کھڑی تھی۔ وہ کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا، کہاں وہ ایک آزاد پنچھی تھی اور کہاں آج وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بھی اس شیطان کو مزہ چکھائے بنا نہیں سکون سے نہیں بیٹھنے والی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اینا نے سامنے لان میں ٹہلتے حسن پر ایک نگاہ ڈالی۔ مگر قادر، مجھے اس کا پتہ بھی تو چلانا ہے، کوئی لیڈ کیوں نہیں مل رہی مجھے؟ آخر کیا کروں؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ اس کو ٹیرس پر آہت محسوس ہوئی۔ اینا نے مڑ کر دیکھا تو وہ ساکت رہ گئی۔ کوئی نقاب پوش اس کی جانب چلا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ اینا کا حلق خشک ہوا۔ اس نے چیخنا چاہا مگر مقابل نے منہ پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش رہنے کو کہا۔ اینا وہیں دم ساتھ گئی۔ وہ آ کر اینا کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے اینا کا رخ موڑا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب اینا سامنے حسن کو دیکھ سکتی تھی مگر حسن کی ان کی جانب پشت تھی۔ اس آدمی نے اینا کی کنپٹی پر گن رکھی۔ اینا کی سانس اٹکی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو کیا بس اتنی سی تھی زندگی؟ کیا بس اب اختتام تھا؟ کیا اس کا رزق زمین سے اٹھ گیا تھا؟ بابا آئی لو یو، اینا نے آنکھیں بند کر کے زیر لب دہرایا مگر اس آدمی نے اینا کی کنپٹی سے گن ہٹا دی۔ اینا نے چونک کر آنکھیں کھولی تو وہ اس کے کندھے پر گن ٹکائے اب حسن کا نشانہ لے رہا تھا۔ اینا کی آنکھیں مزید پھیل گئیں، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا حسن کو مارنے آیا تھا۔ لان میں وہ کھڑا تھا، وہ زمین پر دیکھ رہا تھا جہاں سفید رنگ کی بلی بیٹھی اس کو گھور رہی تھی۔ حسن کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اس بلی کو دیکھتا رہا۔ وہ ایک ڈھیلے سے ٹراؤزر اور بنا آستینوں کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اچھا تم جانتے ہو میں اپنی پروٹی لیڈی سے ملا تھا۔ مرجان کی کچھ دیر پہلے کہی گئی باتیں ابھی تک اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ تم چلی گئی؟ تم نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا، اور دیکھو میں اس قدر طاقتور ہوں کر بھی تمہیں روک نہ پایا۔ مگر کیا تم جانتی ہو کہ میں تمہیں روک کیوں نہ پایا؟ کیونکہ میں طاقتور بس دنیا والوں کے لیے ہوں، مگر جو میرے لیے معنی رکھتے ہیں ان کے سامنے میں خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہوں۔ تم چلی گئی کیونکہ تم جانا چاہتی تھی، اس لیے نہیں روک پایا۔ تمہیں روک بھی لیتا تو ساری زندگی تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے حقارت دیکھتا، جو کہ حسن کو گوارا نہیں تھا۔ حسن سے لوگ محبت کرتے ہیں، حسن خوبصورت ہے اس لیے حسن دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں گھر نہ کر سکا تو میں تمہیں بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھ سے نفرت کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں ایسا کر کے چھوڑا ہے کہ تم ساری زندگی مجھے بھلا نہ پاؤ گی، نہ چاہ پاؤ گی اور نہ نفرت کر پاؤ گی۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ نہیں، تمہیں افسوس نہیں ہوا، تم بس کہہ رہے ہو۔ مرجان کے اگلے الفاظ گونجے تو اس کی مسکراہٹ تھم گئی۔ تم کیا جانو مرجان؟ تم کچھ نہیں جانتے۔ حسن کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ حسن کسی کو خود کو جاننے نہیں دیتا۔ حسن خود کو ابھی تک نہیں جان پایا، تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ حسن کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے۔ وہ اب زمین پر بیٹھا اس بلی کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حسن ظالم ہے۔ کیا میں ظالم ہوں؟ اس نے بلی کو گود میں بٹھایا۔ وہ بلی یک ٹک سی اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ یعنی تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ حسن کو افسوس ہوا تھا۔ بلی نے اپنا سر اس کے بازو سے مس کیا۔ وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھی۔ حسن مسکرا دیا۔ مجھ سے زیادہ فری مت ہو، میں ظالم ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس شخص نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا کیونکہ حسن بیٹھا تھا، مگر وہ اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اینا نے نم آنکھوں سے لان میں بیٹھے حسن کو دیکھا۔ اس کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ اچھا ہے یہ مر جائے، میری تو جان چھوٹے، کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مگر جیسے ہی اینا نے آنکھیں بند کی تو ہر سو بس وہی وہ دکھائی دیا تھا۔ ہر چہرے میں حسن کا چہرہ تھا، ہر لمس میں حسن کا لمس تھا، اور ہر آواز میں حسن کی آواز شامل تھی۔ اینا کا دل الگ لہ میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کو لگا کہ اگر گولی چل جائے گی تو وہ مر جائے گی، کیونکہ وہ شخص مر جائے گا۔ اینا کا دل مٹھی میں آیا۔ اس کو سانس نہیں آئی تھی۔ وہ سامنے تھا، وہ موت کے منہ میں تھا۔ اینا کی آنکھوں کے سامنے منظر چلنے لگے ایسے اس نے اسے شیر کے منہ میں بچایا تھا، حالانکہ اس کو اس کے سامنے پھینکنے والا بھی وہی تھا۔ مگر اینا نے اچھی طرح یاد کیا کہ وہ اس کو ہمیشہ معاف کرتا آیا تھا، حالانکہ اس نے شاہ کے بارے میں سنا تھا
کہ وہ ایک خطا پر ہی سزا سنا دیا کرتا ہے، وہ دوسرا چانس نہیں دیتا، مگر اینا تو جب سے آئی تھی بس کو چانس دے رہا تھا جینے کے۔ وہ نہا کر واپس آیا، اس نے تولیہ ہینگر پر اچھالا اور بالوں میں برش کرنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر سے سفید قمیض شلوار زیب تن کر لیا تھا، ہاتھوں میں وہی ڈھیلی سی گھڑی، کفلنگس لگائے اور پرفیوم اسپرے کیا۔ اس نے ایک پل کے لیے آئینے میں خود کو دیکھا تو بلا وجہ ہی مسکرایا۔ نوال کا انتقام لے چکا ہوں میں، اب تو کوئی شکایت نہیں، وہ اس سے پوچھ رہا تھا، مگر اس وقت وہ صرف اس کے تخلیل میں تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے پہلے تو اگنور کیا مگر ٹھٹک کر پڑھنے لگا۔ طلاق کے کاغذات میرے پاس ہیں، زحمت نہ کرنا، بس خود آ جاؤ اور سائن کر دو۔ میسج پڑھ کر اس کے گردن کی رگیں ابھر آئی تھیں تو خیام قریشی اس حد تک گر جائے گا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، وہ وہاں سے نکلا۔ کیا تم نے صفا کو دیکھا ہے کہیں؟ زریاب نے شزا سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ کہاں چلی گئی؟ زریاب پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مگر لاسٹ ٹائم تمہارے پاس دیکھا تھا میں نے اس کو۔ زریاب اچانک پلٹا تو شزا بری طرح ہڑبڑائی۔ نہیں تو میرے ساتھ کب تھی؟ ہاں میں نے دیکھا تھا تم دونوں باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شزا کہتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اب زریاب واقعی پریشان تھا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ وہ ریسٹ رومز کی جانب گیا، وہاں مگر کوئی نہ تھا۔ صفا کہاں ہو تم؟ زریاب نے فون نکالا اور ایک بار پھر سے کال ملائی، مگر فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ پارٹی ختم ہونے والی تھی اور صفا کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اب زریاب کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ کیا کروں؟ کس کو بتاؤں؟ نہیں خیام سر کو کچھ ہو گیا تو؟ اگر ان کو کچھ بھی ہوا تو انہوں نے میری جان ضرور لے لینی ہے۔ زریاب نے بالوں میں انگلیاں دھسائیں۔ اینا نے پلکیں جھپکیں، وہ بس ٹریگر دبانے کو تھا، بس ایک کلک اور سامنے زمین پر بیٹھا شخص ختم۔ اس نے اینا کے منہ پر ہاتھ جمایا ہوا تھا۔ نہیں حسن، اینا نے پکارنا چاہا مگر الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ چلو اب تم کھیلو جا کر۔ اس نے بلی کو زمین پر اتارا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس آدمی نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ اینا نے اگلے ہی پل اس شخص کے ہاتھ پر کاٹا، وہ تو کرن کھا کر پیچھے ہٹا۔ آہٹ پر حسن نے اوپر دیکھا۔ حسن، اینا چلائی۔ اس نے اچھمبے سے دیکھا۔ ہٹ جاؤ، وہ چلا رہی تھی، مگر حملہ آور اندھیرے میں تھا۔ مگر پھر اگلے ہی لمحے حسن کی نگاہ ایک ہیولی پر پڑی جو کہ اینا کے عقب میں تھا۔ حسن نے اپنی گن نکالی جو کہ ہر وقت اس کے پاس ہوتی تھی اور فائر کیا، مگر سامنے اینا تھی۔ حسن نے فائر اینا کے دائیں جانب کیا مگر وہ آدمی بچ گیا۔ اس سے پہلے حسن کچھ اور کرتا، اس آدمی نے اینا کو وہیں سے دھکا دیا۔ اینا لمحے کے 1000ویں حصے میں وہاں سے نیچے گری۔ چند سیکنڈز کا وہ فاصلہ، وہ موت کی جانب سفر تھا، اس لیے اس کا ایک ایک لمحہ اینا کو ازبر تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو موت کے سپرد کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ کسی کی مضبوط باہوں میں تھی۔ وہ لڑکھڑایا اور پول میں گر گیا۔ اینا بھی ساتھ ہی گری۔ ٹھنڈا پانی اینا کے جسم سے ٹکرایا تو اس کو ہوش آیا۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، وہ 2 قدم کی دوری پر تھا۔ اینا کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ فائر کی آواز نے سیکیورٹی وہاں پہنچ گئی تھی۔ ہر خارجی راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ آر یو اوکے؟ حسن نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سے پوچھا۔ اینا بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اینا نے اس کی جانب بھیگی پلکوں سے دیکھا، وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ حسن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اینا نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اٹس اوکے، چلو یہاں سے۔ اس نے اینا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ وہ اسے لیے اینا کے کمرے میں آیا اور ایک ٹاول اس کے گرد لپیٹ دیا۔ چینج کر لو، وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میڈم کے لیے سوپ لے کر جاؤ۔ نیچے آتے ہی اس نے ملازمہ کو حکم نامہ جاری کیا۔ فائر کی آواز سے سارے ملازمین لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے۔ اینا بیڈ پر بیٹھی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا تھا؟ اگر وہ مر جاتا میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ اینا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ خوف زدہ تھی مگر وہ کسی کو کھونے سے ڈر گئی تھی۔
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں مجھے لازمی دینا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, تو یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.